अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं इंडियन इस्लामिक चैनल। अरब के आम लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीनी तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिम की पैरवी करने वाले थे, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर चलते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह के अहकामात हिदायत का एक हिस्सा बुला दिया था। फिर भी उनके अंदर तौहीद और कुछ दीन इब्राहिम के तौर तरीके बाकी रहे, यहाँ तक कि बनु खुजा का सरदार अम्र बिन लुहे उभरा। उसका लालन पालन सदका व खैरात और दीनी मामलों से गहरी दिलचस्पी के साथ हुआ था, इसलिए लोगों ने उसे मोहब्बत की नजर से देखा और उसे महान विद्वान और अल्लाह वाला समझकर उसकी पैरवी करना शुरू कर दी। उस इंसान ने मुल्क शाम का सफर किया और देखा वहाँ मूर्तियों की पूजा की जा रही थी। उसने समझा कि ये भी बेहतर है, ये भी अच्छा तरीका है इबादत करने का, इसलिए कि मुल्क शाम पैगंबरों की जमीन और आसमानी किताबों के उतरने की जगह है। चुनाचे वे अपने साथ हुबुल बुत भी ले आया और उसे खाना काबा में गाड़ दिया और मक्का वालों को अल्लाह के साथ शिर्क की दावत दी। मक्का वालों ने भी उस पर लब्बैक कहा। इस तरह अरब में बुत परस्ती मूर्ति पूजा का रिवाज चल पड़ा। हुबुल लाल अकील पत्थर से तराशा गया था। यह मुशरिकों का पहला बुत था और इनके नजदीक सबसे महान और पवान मूर्ति थी। हुबुल के अलावा अरब के सबसे पुराने बुतों में से मनात है। यह हुजैल और खुजा का बुत था और लाल सागर के तट पर मुसल्लल में गड़ा हुआ था। मुसल्लल एक पहाड़ी घाटी है जिससे कुदीत की तरफ उतरते हैं। इसके बाद ताइफ में लात नाम का बुत वजूद में आया। ये सकीफ का बुत था। फिर नखला की घाटी में जाते इर्क से ऊपर उज्जा गाड़ा गया। यह कुरैश, बनु कनाना और दूसरे बहुत से कबीलों का बुत था और ये तीनों अरब के सबसे बड़े बुत थे। इसके बाद हिजाज के हर एरिया में शिर्क और बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन अम्र बिन लुहे के कब्जे में था। उसने बताया कि नूह की कौम के बुत वुद, सुआ, यगूस, यऊ और नस्र जद्दा में दबे पड़े हैं। इस सूचना पर अम्र बिन लुहे जद्दा गया और इन बुतों को खोद कर निकाला। फिर उन्हें तहामल आया और जब हज का समाना आया तो उन्हें मुख्तलिफ कबीलों के हवाले किया। यह कबीले इन बुतों को अपने अपने एरिया में ले गए। चुनाचे वुद को बनु कल्ब ले गए और उसे इराक के करीब शाम की धरती पर गाड़ दिया। सुवा को हुजैल बिन मुद्रका ले गए और उसे हिजाज की धरती पर मक्का के करीब रबात नामी जगह पर गाड़ दिया। यगूस को बनु मुराद का एक कबीला बनु गतीफ ले गया और सबा के इलाके में जर्फ नामी जगह पर सेट किया। यऊ को बनु हमदान ले गए और यमन की एक बस्ती खेवान में लगाया। फिर अरब ने इन मूर्तियों के थान बनाए जिनका काबे की तरह आदर करते थे। उन्होंने इन थानों के लिए पुजारी और सेवक भी नियुक्त कर रखे थे और काबे की तरह इन थानों के लिए भी चढ़ावे और भेंट चढ़ाए जाते थे। अलबत्ता काबे को इन स्थानों में सबसे बेहतर मानते थे। फिर दूसरे कबीलों ने भी यही रीति अपनाई और अपने लिए मूर्तियां और थान बनाए। चुनाचे कबीला दोस, खसअस और बुजेला ने मक्का और यमन के दरमियान यमन की अपनी धरती में तबाला नामी जगह पर जुलखलसा नाम का बुत और बुतखाना बनाया। बनु ते और उनके आस पड़ोस के लोगों ने अजमा और सलमा बनु ते की दो पहाड़ियों के बीच फल्स नाम के दो बुत गाड़ दिए। यहाँ तक कि हर कबीले और हर घर में बुतों की भरमार हो गई। मस्जिद हराम भी बुतों से भर दी गई। चुनाचे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर फतेह हासिल की तो बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत थे। आप उन्हें एक छड़ी से ठोकर मारते जा रहे थे और वे गिरते जा रहे थे। फिर आपने हुक्म दिया और उन सारे बुतों को मस्जिद हराम से बाहर निकालकर जला दिया गया। इनके अलावा खाना काबा में भी बुत और तस्वीरें थी। एक बुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर और एक बुत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल पर बना हुआ था और दोनों के हाथ में फाल निकालने के तीर थे। फतेह मक्का के दिन ये बुत भी तोड़ दिए गए और ये तस्वीर भी मिटा दी गई। लोगों की गुमराही इसी पर बस न थी, बल्कि अबू रजा तारदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग पत्थर पूजते थे। जब पहले से अच्छा कोई पत्थर मिल जाता तो पहला पत्थर फेंक कर उसे ले लेते। पत्थर ना मिले तो मिट्टी की एक छोटी सी डेयरी बनाते, उस पर बकरी लाकर धोते, फिर उसका तवाफ करते। बाकी रही ये बात कि उन्हें शिर्क और बुत परस्ती का विचार कैसे हुआ,
تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرشتے، پیغمبر، نبی، ولی، پرہیزگار اور بھلے لوگ اچھے کام انجام دینے والے اللہ کے سب سے قریبی بندے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ اور ان کے ہاتھ پر معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کو کچھ ایسے کاموں میں قدرت اور تصرف کا اختیار دے دیا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ لوگ اپنے اس تشرف کی وجہ سے اور ان کے نزدیک ان کا جو سمان ہے اس کی وجہ سے اس کے حقدار ہے کہ اللہ اور اس کے عام بندوں کے درمیان وسیلہ واسطہ ہو۔ اس لیے اچت نہیں کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت اللہ کے حضور ان لوگوں کے وسیلے کے بغیر پیش کرے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک اس کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کے مرتبے کے مطابق ان کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ اسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی عبادت ان لوگوں کے وسیلے کے بغیر کرے، کیونکہ یہ لوگ اپنے مرتبے کی بدولت اسے اللہ کے قریب کر دیں گے۔ جب لوگوں میں اس وچار نے جڑ پکڑ لیا اور یہ وشواس من میں بیٹھ گیا تو انہوں نے ان فرشتوں، پیغمبروں اور اولیاء وغیرہ کو اپنا ولی بنا لیا اور انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ٹھہرا لیا، اور اپنے وچار میں جن سادھنوں سے ان کا قرب مل سکتا تھا ان سادھنوں سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ادھکتر مورتیاں اور اسٹیچو گڑے جو ان کی شکلوں کے انوسار تھے۔ انہی اسٹیچو کو مورتی یا بت کہا جاتا تھا۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کا کوئی بت نہیں گڑا گیا تھا، بلکہ ان کی قبروں، مزاروں، نواس استھانوں، پڑاؤوں اور آرام کی جگہوں کو پاک جگہ بنا دیا گیا، اور انہی پر نظر نیاز اور چڑھاوے پیش کیے جانے لگے، اور ان کے سامنے جھکاؤ، عاجزی اور اطاعت کا کام ہونے لگا۔ ان مزاروں، قبروں، آرام گاہوں اور نواس استھانوں کو عربی بھاشا میں اوثان کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بت۔ اردو زبان میں اس کے لیے سب سے قریبی لفظ ہے درگاہ۔ مشرکوں کے نزدیک ان بتوں اور مزاروں وغیرہ کی پوجا کے لیے کچھ خاص طریقے اور رسم و رواج بھی تھے جو ادھکتر عمرو بن لوئی کی گڑے ہوئے تھے۔ اگیانی سمجھتے تھے کہ عمرو بن لوئی کی یہ نئی گڑی چیزیں دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ، نئی اچھی باتیں ہیں۔ جاہلیت کے دور کے مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور اپنی ضرورتوں کے لیے انہیں پکارتے اور ان سے دعا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد کامنا پوری کر دیں گے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے نرم دل سے پیش آتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ان کا وध کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ وਧ کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر وਧ کرتے تھے۔ وਧ کے ان دونوں روپوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ جانور بھی حرام ہے جو تھانوں پر وਧ کر کے چڑھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، اس جانور کا ماंس مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس نیک نیتی کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ مشرک کہتے تھے، ہم ان کی پوجا کیول اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مشرک اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکوں میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا ماंس بانٹتے تھے۔ ان کے اندر دین ابراہیم کی کچھ بچی کچی چیزیں بھی تھی، انہوں نے یہ دین پوری طور پر نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ وہ بیت اللہ کا آدر اور اس کا طواف بھی کرتے تھے، حج و عمرہ بھی کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیم میں بہت سی نئی باتیں گڑھ کر شامل کر دی تھی۔ جیسے قریش کی ایک نئی بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتان ہیں، حرم کی دیکھ بھال کرنے والے، بیت اللہ کے نگراں اور مکہ کے رہنے والے ہیں، کوئی انسان ہمارے برابر کا نہیں اور نہ کسی کے ادھیکار ہمارے ادھیکار سے زیادہ ہے، اور اسی کارن یہ اپنا نام ہمس، ویر اور گرم جوش رکھتے تھے، اس لیے ہمارے لیے اچت نہیں کہ ہم حرم کی سیماؤں سے باہر جائے۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے
اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ نے اس نئی بات کو سدھارنے کے لیے فرمایا تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک نئی بات یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمس قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا صحیح نہیں، اور نہ یہی صحیح ہے کہ بال والے گھر میں داخل ہو، اور نہ یہ صحیح ہے کہ چھایا لینی ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور چھایا لے۔ ان کی ایک نئی بات یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حرم کے باہر کے لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے اور حرم کے باہر سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے تو اس کا ان کے لیے کھانا صحیح نہیں۔ ایک نئی بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے حرم کے باہر کے نواسیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہمس سے حاصل کپڑوں ہی میں کرے۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا حاصل نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور طواف کے دوران یہ پڑھتی جاتی آج کچھ کھل جائے گا لیکن جو کھل جائے گا میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمن میں قرآن پاک میں فرمایا اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ قریش کی ایک نئی بات یہ بھی تھی کہ وہ احرام کی حالت کے گھر کے اندر دروازے میں داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسے نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس سے بھی منع فرمایا۔ شرک و بدعت، بت پرستی اور اندھ وشواس اور برے کام کرنا عرب واسیوں کا دین بن چکا تھا۔ عرب میں مرد اور عورت کے میل جول کی کچھ شکلیں ایسی تھی جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھی۔ اس کے علاوہ لڑائیوں میں جیتنے والا قبیلہ ہارنے والے قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی سنتان پوری زندگی شرم محسوس کرتی تھی۔ لوگ ایسی دو عورتیں بھی نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھی۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق دینے اور رجوع کرنے کے ادھیکار مرد کو حاصل تھے اور اس کی کوئی سیما نہ تھی۔ زناکاری اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ جاہلیت کے دور میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف قسم کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری سنتان ہمارے کلیجے ہے جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری اور کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے ڈر سے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور بچوں کو بھوک مری کے بھے سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ظلم بڑے پیمانے پر چل رہا تھا۔ عربوں کے کردار یہ تو اپنی جگہ طے ہے کہ جاہلیت کے دور میں گھٹیا عادتیں اور حکمت کے خلاف باتیں پائی جاتی تھی، لیکن ان میں سے ایسے پسندیدہ اعلیٰ قسم کے لوگ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ جاہلیت کے دور میں اعلیٰ کرداروں میں سے وعدے کو ان کے نزدیک دین دھرم کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ چمٹے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔